सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आफताब अली 92 को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर दिन नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक ने अपनी साहबजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया तो दोनों मियाँ बीवी प्यारे बड़े थे, हसीनो जमील बड़े। हजरत उस्मान बड़े नफीस आदमी थे, बड़ी नफासत थी, कपड़ा सादा पहनते थे, लेकिन लोग कहते हैं कभी हमने उनके कपड़ों पे धब्बा नहीं देखा, चेहरे पर इतना सा गर्द का निशान नहीं देखा। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खर्चा मेकअप का आता है, पता है आपको जी? अब अगली जो बात करनी है उस पर अपने आप को वक्त कितना देते हो, सजने में, सवरने में, तैयार होने में कितना वक्त लगाते हो। फरमाने लगे हज़रत उस्मान गनी इतना तो टाइम ही नहीं है कि अपने आप को दिया जाए। तो कब्र इतने प्यारे कैसे लगते हो? फरमाने लगे अपनी वजह से नहीं लगता, हुजूर की वजह से प्यारा लगता। कब वो किस तरह? फरमाने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वुजू दिया है। फरमाया एक दफा वुजू करके आईने के सामने खड़ा होता हूं, यूं लगता है अल्लाह ने मेरे चेहरे को पहले से ज्यादा नूर अता कर दिया है। देखे ना, बाकी जिस्म छुपा हुआ है और जो जाहिर है उस पर वुजू का हुक्म है। हाथ जाहिर है तो वुजू कर लो, पैर पर्दे से बाहर है तो उनको धो लो वुजू में, चेहरा पर्दे से कपड़ों से बाहर है तो इसको वुजू में। तो उस्मान गनी फरमाते 5 वुजू तो मैं ताजा करता हूं, पिछला हो भी तो नई नमाज ताजे वुजू से पढ़ता हूं। और फरमाते अगर मेरा कुरान मजीद खोलने का इरादा बन जाए तो फिर वुजू 6 भी हो जाते हैं और तहज्जुद के वक्त उठूं तो 7 भी हो जाते हैं। फरमाते अलहदा से दुरूद पाक पढ़ने बैठूं तो फिर 10-11 वुजू भी हो जाते हैं। मैं वुजू करता रहता हूं तो अल्लाह ताजगी अता कर देता है। हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर के गुलाम ज़ादे फरमाते मैं छोटा सा था तो नबी पाक के घर में गोश्त पका तो सरकार को 4 बेटियों से बड़ा प्यार था। हजरत फातिमा से ज्यादा है लेकिन 4 बेटियों से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत रुकैया और जनाब उस्मान गनी के घर में उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हुजूर ने मुझे सालन देने भेजा, मैं छोटा सा था और अभी पर्दे की आयतें भी नहीं आई थी, हुक्म भी नहीं आया था। कहते मैं सालन देने गया, वापस आया तो मैंने उन दोनों को बैठे देखा तो मैंने इतने हसीन मियां बीवी कभी देखे नहीं थे और मेरी तबीयत खेल उठी। फरमाते हैं जब वापस आया ना, सरकार ने मेरा चेहरा देखा, मैंने तो बात करनी नहीं थी, हुजूर ने छेड़ दी। फरमाया मेरी बेटी और दामाद को देख के आए हो? या रसूलल्लाह देख आया हूं। फरमाया ऐसा हसीन जोड़ा दुनिया में कभी देखा है? कर या रसूलल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम कभी देखा ही नहीं। ये जाहिरी हुस्न अल्लाह ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता। एक बात मेरी याद रखना, हुस्न जाहिर का नहीं होता, हुस्न जाहिर का नहीं होता, जाहिर का मेकअप होता है। हुस्न हमेशा बातिन का होता है। जिन लोगों के अंदर मासूमियत होती है उनके चेहरों पे भी आई जाती है। कोई नहीं समझ आई शायद आपको। अंदर अगर बंदा कड़वा हो ना, कुसैला हो, चेहरा नहीं रोशन होता। इसकी दलील हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाया जिसका चेहरा देखने से अल्लाह याद आए। तो विलायत का ताल्लुक दिल से है, चेहरे से नहीं। विलायत का ताल्लुक बोलिए दिल से है, चेहरे से विलायत का ताल्लुक नहीं है। लेकिन हुजूर ने दलील क्या दी? चेहरा देखो तो अल्लाह याद आए। गोया महबूब ने फरमाया कि दिल अगर वली का हो तो फिर अल्लाह ताला दिल की बरकत से चेहरा भी नूरानी अता फरमा देता है। चेहरा भी नूरानी। बहुत सारे मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा जिनके रंग गोरे नहीं थे पर नूरानी थे। हमारे अल्लामा फैज अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद गिरामी का रंग गोरा नहीं था, लेकिन जो बाबा जी को देखता था फिदा ही हो जाता था। रंग गोरा नहीं था, गंदमी था, लेकिन क्या बात थी चेहरे की मासूमियत की। तो याद रखें हजरत उस्मान गनी के बातिन में जो हुस्न था, जो वकार था, वो चेहरे से छलकता था। चंद खूबियां बड़ी ज्यादा थी हजरत उस्मान गनी में, बहुत ज्यादा थी चंद खूबियां। एक बहुत बड़ी खूबी हजरत उस्मान गनी की जिसको नबी पाक ने बड़ा चाहा, वो था हजरत उस्मान गनी का सखी होना। माला वाले सखी नहीं होंगे, माला वाले सखी उनके पास तो पैसा बाफर होता है, किसी वक्त 10,000 का तावनकारी देते हैं किसी के साथ, वो सखी नहीं होते। भाई किसी एक बंदा 1.5 करोड़ की असामी है तो किसी को 20,000 का तावन कर दे, सखावत थोड़ी है। करोड़ों रुपया इसके पास पड़ा हुआ है। माला वाले सखी
یہ میاں صاحب نے کہا ہے مالا والے سخی نہیں ہوں دیتے، سخیاں کل مال نہیں ہوں، سخیاں کل مال ہے، اس لیے کہ جمع کریں گے تو رہے گا نا، وہ سخی جمع کرتا ہی نہیں، مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں کل مال نہیں ہوں، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی، یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ، اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، تیر بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا، ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا، تو نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں، جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے ہی دے چکے تھے، کوئی اٹھا نہیں۔ کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا، عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا، کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا۔ عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے۔ سنو سخی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا، میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے، عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا، یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا۔ فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا۔ 200 کا خرچہ، غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا، غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے۔ یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوں، سخیاں کل مال۔ دیکھیں نا جنت البقیع، وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا، وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے۔ وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے، حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے؟ عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مظعون نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرأت مند ہو گیا تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا،
پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی, غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے, جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے. جن بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے ہیں. بڑی بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑا ہے, بڑا دیتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑا دیتا تھا, وہ کس خزانے سے دیتا تھا. آپ جواب دیا کرتے. دیکھیں ذرا, لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حج کے موقع پر آ کے کھانا نہ پکائے, سب کو کھانا عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں گے. مینا میں لنگر کھانا ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا, مینا میں. فرماتے تھے کھاؤ حاجیوں جتنا کھا سکتے. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا, خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا, پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے. ایک مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دنوں کے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہو. ایک شخص نے سوال پوچھا, کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے, اوکاڑے سے تعلق ہے, میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, حد ہو گئی, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے. بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. تو بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ, یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا. بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی. تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں, میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے, حضرت ابو بکر بھی, آپ کیوں پوری پڑھتے. فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں, تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں, میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ, جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی, کوئی حرج نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے, ظالم ہے باپ, بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے, اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے, رونے دھونے کے لیے پیار ہے. تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے, آپ کی حیا ہے, سخاوت ہے. ایک بات اور سن لیں, بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو.
پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی، عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف، یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا۔ یہ واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا، کھانا نہیں آنے دیا گیا، لیکن کمال ہستی حضرت عثمان غنی کی۔ مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں، یہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں، امن کا کہا آپ خلافت چھوڑ دیں۔ فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتارنی نہیں، صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے۔ یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی، وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے، کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ خبردار کسی داستان پہ کان نہ دھریں، عقلیں دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ، ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا تو اس نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا، ہمیں اس کی اس کی نہیں خبر، ہمیں تو مصطفیٰ کا پتہ ہے۔ جو حضور نے جن کی شان بیان کر دی ان کی شان پر ہم کسی تاریخ کا حوالہ مزید ضرورت محسوس ہے، بس اپنی طبیعت میں سادگی اور صفائی پیدا کریں، سخاوت پیدا کریں، حیا پیدا کریں، یہ حسن ہے۔ اس حسن کو حضرت عثمان غنی نے تقسیم کیا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔